आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। कुरान मजीद की आयत हटाने से मुतालिक अर्ज़ी खारिज कर दी गई है। 50,000 रुपये का जुर्माना। अदालत उज़्मा ने पीर को कुरान मजीद की 26 आयत को हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस रोहिंगटन फाली नैरेमन की सरबराही वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन वसीम रज़वी की दरख्वास्त खारिज कर दी और उन पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। जस्टिस नैरेमन ने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा रिट पिटीशन है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस नैरेमन ने पूछा कि क्या दरख्वास्त गुजार इस दरख्वास्त के बारे में संजीदा है। उन्होंने कहा कि क्या आप दरख्वास्त की समाअत पर इसरार कर रहे हैं, क्या आप वाकई संजीदा है। कुरान मजीद के ख़िलाफ़ हर्जा असराई करने वाला वसीम रज़वी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट R.K. राय ज़ादा ने जवाब दिया कि वो मदरसे तालीम के ज़वाबित के लिए अपनी दरख्वास्त महदूद कर रहे हैं। इसके बाद इसने अपने मुवक्किल का मौक़ूफ़ पेश किया, जिसने बेंच मुतमईन नज़र नहीं आया और इसने 50,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। ख्याल रहे कि रिज़वी की अर्ज़ी में कहा गया था कि इन आयत में इंसानियत के बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है और ये मज़हब के नाम पर नफ़रत, क़त्ल, खून खराबा फैलाने वाला है। इसके साथ ही ये आयत दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने वाली है। रज़वी का ये भी कहना था कि ये कुरानी आयत मदारिस में बच्चों को पढ़ाई जा रही है जो इनकी बुनियाद परस्ती का बायस बन रही हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि कुरान करीम की इन 26 आयत में तशद्दुद की तालीम दी गई है। ऐसी तरबियत जो दहशत गर्दी को फ़रोग़ देती है, इससे रोका जाना चाहिए। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में तज़य्युन व आराइश के 6 मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों में सबसे अहम जबल नूर सक़ाफ़ती मरकज़ प्रोजेक्ट है। मक्का मुकर्रमा में इस्लामी तारीख़ी मक़ामात और अजायब घरों में तामीर नौ और तज़य्युन व आराइश के 6 मनसूबों पर काम जारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा शहर और मक़ामात मुक़द्दसा उमूर के रॉयल कमीशन ने इस्लामी तारीख़ी मक़ामात और यहाँ मौजूद अजायब घरों का रास्ते के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से किए जाने वाले एक फील्ड विज़िट की मेज़बानी की। नाज़रीन, इन मक़ामात में हुदैबिया का इलाक़ा शामिल था, जहाँ 6 हिजरी साल में रदवान माहिदा हुआ था। ये अमन माहिदा था जो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और क़बीले कुरैश के माबैन तय पाया था। कमेटी ने बीर तुवा यानी तुवा नामी कुएं जबल तूर 1200 बरस क़दीम पानी के कुएं और ऐन ज़ुबैदा नामी नहर के अलावा मुना के मुकाम का भी दौरा किया, जहाँ अल-अख़बा में अहद लिया गया था। कमेटी के अरकान जबल नूर भी गए। नाज़रीन, सबसे पहले अहम प्रोजेक्ट जबल नूर सक़ाफ़ती मरकज़ है। जबल नूर में गार हिरा वाक़ है। मुसलमानों के लिए इसकी बेहद अहमियत है क्योंकि यही वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में भी कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सऊदी सेहत आम्मा इदारे के मुताबिक वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाला वायरस से कब तक महफूज रहता है। पहली खुराक से वायरस लगने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ 5 अहम सवालात के जवाब दिए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने वैक्सीन की दूसरी खुराक की तारीख़ें मुलतवी करने के हवाले से कहा है कि यह फ़ैसला किया गया है कि पहली खुराक बड़े पैमाने पर दी जाए और दूसरी खुराक की तारीख़ें फ़िलवक्त मुलतवी की जाए, क्योंकि वैक्सीनों की दरामद से मुताल्लिक़ पूरी दुनिया मुश्किल में है। हमारी कोशिश ये है कि
معاشرے کے تمام افراد کو کم از کم ان لوگوں کو جنہیں وائرس لگنے کا خطرہ زیادہ ہے انہیں پہلی خوراک دے کر ممکنہ حد تک محفوظ کر لیا جائے۔ پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان مقررہ دورانیے کو نظر انداز کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی خوراک سے وائرس لگنے کے حوالے سے جو تحفظ حاصل ہوتا ہے وہ کئی ماہ تک چلتا ہے۔ یہ بات معتبر ماہرین نے اپنے جائزوں میں بتائی ہے۔ دوسری خوراک کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ قومی کمیٹیوں کے سفارشات کا لحاظ کیا جائے گا۔ دوم، معاشرے میں کتنے لوگوں کو پہلی خوراک دی جا سکتی ہے اور ہمارے یہاں کیا سہولت ہے، اس بنیاد پر بنایا جائے گا۔ اس سوال پر کہ دوسری خوراک کی تاریخیں خودکار سسٹم کے تحت متعین ہوں گی، ترجمان نے کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی شخص کو اضافی کارروائی کی ضرورت نہیں، تاریخوں کا تعین خود سرکار سسٹم کے تحت ہی ہوگا۔ ترجمان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تاریخ کے ساتھ دوسری خوراک لینے کی صورت میں دوسری خوراک مؤثر ہوگی؟ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پہلی خوراک کے بعد وائرس لگنے سے تحفظ مل جاتا ہے۔ جہاں تک دوسری خوراک کا تعلق ہے تو وہ پہلی خوراک سے پیدا ہونے والے اثرات کو تقویت پہنچانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ سعودی عرب سے یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ پڑھی اور سنی جائے گی کہ شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود بن عبد الرحمن ال سعود کا اتوار کو انتقال ہو گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ پیر 12 اپریل کو ادا کی جائے گی۔ شہزادہ بندر بن فیصل بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے۔ شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود کے 13 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں شہزادہ سعود بن بندر ہیں جو شاعر تھے۔ عرب اتحاد نے بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز راستے میں روک کر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عرب اتحاد نے اتوار کو یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز حملے ناکام بنائے ہیں۔ الاخبار یا چینل نے عرب اتحاد کے حوالے سے بتایا کہ خمیس مشیط اور جیزان کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز راستے میں روک کر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عرب اتحاد نے جو یمن میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی مدد کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کہا کہ یہ حملے یمن میں موجود حوثیوں کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم اور دانستہ کوششوں کا تسلسل ہے۔ عرب اتحاد نے مزید کہا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثیمین نے حملوں کی مذمت کی ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں نے متواتر جنگی جرائم کا ارتکاب، بین الاقوامی قوانین، اقدار اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ ایسے بار حملوں کے خلاف فوری اور فیصلہ کن موقف اپنائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے حملوں سے سعودی عرب کی سلامتی و استحکام کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسے مسلسل حملوں نے کشیدگی کو بڑھاوا دیا ہے جو کہ خطے کے سلامتی و استحکام کو حوثی ملیشیائی کی طرف سے لاحق خطرات کے نئے ثبوت اور شواہد ہیں۔ بحرین نے عالمی برادری سے حملوں کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا جس سے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ عالمی وبا کورونا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا میں 29.23 لاکھ سے زیادہ افراد کو کورونا سے موت ہوئی ہے۔ ناظرین، دنیا میں کورونا وائرس سے وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب تک دنیا میں 29.23 لاکھ سے زیادہ افراد اس بیماری کی وجہ سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک اور خطوں میں متاثرہ افراد کی تعداد 13,68,69,704 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک وائرس سے متاثرہ 29,23,000 سے زیادہ افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ عالمی
सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है और मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 11 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 5,62,64 मरीज दम तोड़ चुके हैं। दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना मुतासरीन वाले 3 ममालिक में शामिल ब्राज़ील दूसरे मकाम पर है। यहाँ 1,34,82,023 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। यहाँ इस वायरस की वजह से 3,53,137 मरीज़ दम तोड़ चुके हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये दुनिया में नए मुतासरीन की तादाद से पहले नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ 1,68,912 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 1,35,27,717 हो गई है। इस दौरान 75,086 मरीज़ सेहतमंद भी हुए हैं, जिनके साथ अब तक 1,21,56,529 मरीज़ कोरोना से निजात पा चुके हैं। फ़ाल मामलात 92,922 के इजाफे से 1,20,01,009 हो गए हैं। उसी दौरान इस मर्ज से मज़ीद 904 मरीज़ों की मौत से ये तादाद बढ़कर 1,70,179 तक पहुँच चुकी है। कोरोना वबा के सबब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मौजूद कोरोना वायरस कोविड-19 से सबसे ज़्यादा हलाकतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में इस अरसे के दौरान सबसे ज़्यादा 349 अफराद हलाक हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 122, उत्तर प्रदेश में 67 और पंजाब में 59 मरीज़ हलाक हो चुके हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 904 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। दिगर हलाकतें 27 रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में हुई हैं। पीर को मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एजाद व शुमार के मुताबिक 1,68,912 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 1,35,27,717 तक पहुँच चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इलेक्शन कमीशन की सदाकत पर सवाल उठाए हैं। नाजरीन, कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आसाम के पाथिर कांड असम्बली हल्के में सरकारी गाड़ी ख़राब होने के सबब इनमें रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी से मुकर्ररा मकाम पर पहुंचाने की खबर के ताल्लुक़ से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपनी सदाकत के ताल्लुक़ से वजाहत करनी चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी ने इस पर तंज करते हुए ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी ख़राब होती है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ख़राब, जमहूरियत की हालत ख़राब। वहीं मोहतरमा वाड्रा ने इस पूरे वाक़े पर सवाल उठाया और कहा कि स्क्रिप्ट है, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी ख़राब हुई तभी वहाँ एक गाड़ी ज़ाहिर होती है। गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की निकली, मासूम इलेक्शन कमीशन इसमें बैठकर सवारी करता रहा। इन्होंने मज़ीद कहा कि प्यारे इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है, आप मुल्क को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं। सवाल किया, या हम सब मिलकर पुलिस इलेक्शन कमीशन की सदाकत को सलाम करें। इससे कबल भी मोहतरमा वाड्रा ने एक और ट्वीट किया जिसमें इन्होंने कहा कि हर वक्त इलेक्शन के दौरान EVM को निजी गाड़ी से ले जाने का वीडियो आता है और गाड़ी अक्सर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार या उसी से मुताल्लिक़ शख्स की होती है। भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल इस वीडियो का इंकशाफ करने वालों के ख़िलाफ़ करती है। सच्चाई ये है कि इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन इसके ताल्लुक़ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस महकमे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कमीशन को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ऐसी धांधली कई जगह पर देखने को मिली है। इन्होंने कल के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि आसाम दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण नंदोपाल की कार में EVM मिली है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी से EVM ले जानी चाहिए थी या नहीं।
اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے۔ کشمیر میں جنگجو مساجد کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آئی جی پی کشمیر۔ ناظرین، کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کار کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں جنگجو مساجد کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جنگجوؤں کی طرف سے ایسا کرنے کی مذمت کرنی چاہیے۔ موصوف انسپکٹر جنرل نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کیا ہے۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت اسپتالوں میں کووڈ مریضوں کے لیے بستروں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت دہلی نے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اسپتالوں میں بستروں میں اضافے کے ساتھ بہت سارے اسپتالوں کو کووڈ اسپتالوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پیر کے روز کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے کووڈ-19 کے قہر کے کنٹرول کرنے کے لیے دواخانوں میں بستروں کے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ایران اسرائیل سے نتنز حملے کا بدلہ لے گا۔ ناظرین، ایران کے وزارت خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ وہ وقت آنے پر نتنز جوہری پلانٹ پر حملے کا اسرائیل سے انتقام لے گا۔ پیر کے روز وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران صحیح وقت آنے پر کیے گئے سائبر حملے کا بدلہ اسرائیل سے لے گا۔ خطیب زادہ نے ایرانی سرزمین پر نتنز نیوکلیئر پلانٹ میں ہونے والے بلیک آؤٹ کو جوہری دہشت گردی کا فعل قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یونٹ کو نقصان پہنچا ہے جہاں حساس سینٹری فیوزز نصب تھے۔ افغانستان خونریز جھڑپوں اور حملوں میں 65 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خونریز جھڑپوں اور دہشت گردانہ حملوں میں کم از کم 65 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کو یہ اطلاع ایک آزاد جنگ نگرانی گروپ نے دی ہے۔ دی ریڈکشن وائلنس نے ٹویٹر پر کہا کہ ہماری ٹیم کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65 افراد کو ہلاکت کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان سے مہنگائی جیتی اور ہارے وزیر حکومت کے لیے جاگنے کا موقع، ورنہ کچھ نہیں بچتا۔ مہنگائی پر تشویش ظاہر کرنے والوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ پاکستان میں اشیائے ضروریات کے مہنگے ہونے سے نالاں سوشل میڈیا صارفین نے حکومتی وزراء اور مشیروں کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے ڈالا ہے۔ ٹویٹر پر مہنگائی سے متعلق گفتگو کرنے والوں میں حکومتی جماعت تحریک انصاف کے حامیوں کی بھی خاصی تعداد شامل رہی ہے۔ یہ افراد وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے جہاں مہنگائی کی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں وزراء اور مشیروں کی کارکردگی پر سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وزیر اعظم کی کارکردگی اور ان کی شخصیت کی تعریف کرنے والے ٹویٹس پہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت عام آدمی کو مطمئن کرنے اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے بہتر انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے۔ فائزہ نامی ہینڈل نے اپنی تجویز میں حکومت سے کہا کہ بہترین مشیر اور وزراء مقرر کیے جائے تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ مہنگائی سے متعلق ٹویٹر ٹرینڈ میں گفتگو کرنے والوں نے وزراء اور مشیروں کی کارکردگی کو ٹھیک تسلیم نہ کیا تو وزیر اعظم سے ان کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کابینہ میں تبدیلیوں کا معاملہ زیر بحث آیا تو کچھ صارفین اسے مفید ماننے کو آمادہ نہ تھے۔ ایسے ہی ایک صارف نے موقف اپنایا کہ وزراء کی تبدیلی کوئی حل نہیں، نظام کو بدلنا ہوگا۔ عام افراد خصوصاً معاشی مشکلات کا شکار افراد کا ذکر کرنے والوں نے حکومتی ترجیحات پر بات کی تو موقف اپنایا کہ غریب افراد کو کس کے کرپٹ ہونے یا دیگر مسائل سے سروکار نہیں، وہ اس مشکل وقت میں اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، انڈونیشیا میں 6.1 کی شدت کا زلزلہ، 8 افراد کی موت۔ انڈونیشیا کے جاوا صوبے میں آئے 6.1 شدت کے زلزلے میں کم از کم 8 لوگوں کی موت اور 39 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ قومی آفات مینجمنٹ ایجنسی کے ترجمان رادتیہ جاتی نے بتایا کہ اتوار کو آئے اس تیز زلزلے سے لوما جنگ، ملنگ، بلیٹر، جیم
ٹینگ لیک اور بلسٹر سمیت کئی اضلاع میں 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ریکٹر پیمانے پر زلزلے کی شدت 6.1 درج کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں مسجد خالد الکعبی کا افتتاح انجام دیا گیا۔ مسجد انتظامیہ کے مطابق مسجد خالد الکعبی میں 200 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکیں گے۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں مسجد خالد الکعبی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد خالد الکعبی متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو تحفے میں دی گئی۔ پیر کو مسجد خالد الکعبی کا افتتاح وفاقی وزیر اعلیٰ محمد خان اور پاکستان میں مقیم متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد عبید نے کیا۔ مسجد انتظامیہ کے مطابق مسجد خالد الکعبی کو 2 سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں تقریباً 200 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکیں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد میں خواتین نمازیوں کے لیے الگ انتظامات ہیں۔ یہاں رمضان المبارک میں مکمل یسوپیس کے ساتھ تراویح پڑھائی جائے گی۔ مسجد خالد الکعبی کی تزئین و آرائش کی ذمہ داری CDA کے سپرد کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب کے بعد مسجد خالد الکعبی میں وفاقی وزیر اکی محمد خان، UAE کے سفیر محمد عبید اور دیگر نمازیوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ مملکت سعودی عربیہ رمضان المبارک میں تمام مساجد میں نماز عشائی تراویح کا دورانیہ 30 منٹ مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اسلامی امور نے نئی ہدایت جاری کی ہیں۔ سعودی عرب میں وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی عبداللطیف الشیخ نے رمضان کے دوران نماز تراویح اور تہجد سے متعلق نئی ہدایت جاری کی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے تمام مساجد میں تراویح ہوگی۔ عشاء کی نماز اور تراویح کا کل دورانیہ 30 منٹ کا ہوگا۔ وزارت اسلامی امور نے کہا کہ تراویح اور تہجد کا فیصلہ وزیر صحت کی رپورٹ پر کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں عشاء سمیت تراویح کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے کہا کہ حفظان صحت کمیٹی کی سفارش کا مقصد یہ ہے کہ نمازی وائرس سے لگنے والے ماحول سے محفوظ رہے۔ فرض نمازوں اور تراویح کے درمیان رمضان میں وائرس لگنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ وبائی صورتحال سے نمٹنے کا تقاضا ہے کہ حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ وزارت اسلامی امور نے مزید کہا کہ وزارت کی تمام شاخوں کے ڈائریکٹرز مساجد کے ائمہ اور خطیبوں سے کہا کہ وہ ہدایت کی پابندی، حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں۔ وزارت نے تمام مساجد کے اہلکاروں اور نمازیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی جانماز ہمراہ لائیں، ماسک لگائیں اور سماجی فاصلہ قائم رکھیں۔ سعودی عرب سے مسجد الحرام میں ایک دن کے تمام نمازوں کے لیے اجازت نامے جاری کیے گئے۔ ایک وقت میں ایک دن سے زیادہ نمازوں کی بکنگ نہیں ہو سکتی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے رابطے مرکز نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں ایک دن کی تمام نمازیں ادا کرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرایا جا سکتا ہے، البتہ ایک ہی وقت میں ایک دن سے زیادہ نمازوں کی بکنگ نہیں ہو سکتی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا کوئی شخص رمضان کے دوران مسجد الحرام میں دن بھر کی تمام نمازیں ادا کرنے کا اجازت نامہ جاری کرا سکتا ہے اور کیا آخری عشرے کی ساری نمازیں مسجد الحرام میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دن کی ساری نمازیں مسجد الحرام میں ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے، البتہ ایک ہی وقت میں ایک دن سے زیادہ کے لیے نمازوں کی بکنگ نہیں کرائی جا سکتی۔ ایک دن کی بکنگ ختم ہونے پر دوسرے دن کے لیے اجازت نامے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ سعودی عربیہ کی پروازیں 17 مئی سے بحال کرنے کی تیاریاں جاری۔ ایئر لائن کی خدمات میں مزید بہتری لانے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح جاسر کی سربراہی میں سعودی ایئر لائنز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس ہوا، جس میں آئندہ ماہ سے بیرونی پروازوں پر عائد پابندی ہٹائے جانے کی ممکنہ اقدام کے حوالے سے نمازیوں پر بحث کی گئی۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فضائی سروس کی بحالی کے علاوہ دیگر امور بھی زیر بحث آئے، جن میں ایئر لائن کی خدمات میں مزید بہتری لانے کی تجاویز بھی
شامل تھی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے ادارے کی جانب سے کورونا وبا کے حوالے سے مقررہ SOPs کے تحت عمل کرنے کے اقدام کو سراہا اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اندرون ملک پروازوں کے دوران کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے ایئر لائنز کے مسافروں کا ہر طرح سے خیال رکھنے پر ادارے کی آپریشنل ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے 17 مئی کو سعودی عرب کی تمام فضائی، بری اور بحری راستے کھولنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے سعودی ایئر لائنز کی جانب سے آئندہ ماہ سروس شروع کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 2020 عیسوی میں دبئی کے تیل کے علاوہ تجارت 321.8 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ تجارت کا کل حجم 2020 عیسوی میں کم ہو کر 10 کروڑ ٹن ہوا، جو کہ 2019 عیسوی میں 10.9 کروڑ ٹن تھا۔ سال 2020 میں دبئی کی تیل کے علاوہ غیر ملکی تجارت 321.8 ارب ڈالر 1.185 ٹریلین درہم تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم کرونا وائرس کی وبا کے سبب تجارت پر منفی اثرات کے باعث یہ رقم گزشتہ سال سے 13.5% کم تھی۔ عرب نیوز کے مطابق تجارت کا کل حجم 2020 عیسوی میں کم ہو کر 10 کروڑ ٹن ہوا، جو کہ 2019 عیسوی میں 10.9 کروڑ ٹن تھا۔ تاہم دبئی میڈیا آفس کے مطابق 2020 عیسوی کے دوسرے نصف حصے میں ترسیلات میں 6% کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ 8% اضافے کے ساتھ برآمدات 45.47 ارب ڈالر تک پہنچی، جبکہ درآمدات 186.8 ارب ڈالر پر اور دوبارہ ہونے والی برآمدات سے 99.58 ارب ڈالر حاصل ہوئے۔ دبئی کے ولی عہد اور دبئی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے ایک بیان میں کہا کہ دبئی کے بیرونی تجارتی شعبے کی غیر معمولی نمو کی کارکردگی، امارات کی دوبارہ ابھرنے کی صلاحیت اور بین الاقوامی بحران کے دوران بہتری کی طرف آنے کی صلاحیت رکھنے کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنی ترقی کی رفتار کو تیزی سے تجدید کرنے میں کامیاب ہوئے اور مختلف شعبوں میں اپنی عالمی پوزیشن کو دوبارہ قائم کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دبئی نے کووڈ-19 کی وبا کے معاشی اور صحت پر اثرات سے نمٹ کر دنیا بھر میں مثال قائم کی ہے۔ دبئی پورٹس ورلڈ کے چیئرمین اور CEO سلطان احمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سرحدوں کے کھلنے کے ساتھ دبئی کی تجارت کا حجم بہتر ہونا شروع ہوا اور 2020 عیسوی کے دوسرے نصف حصے میں بڑھ گیا ہے۔ کووڈ-19 کا روشن پہلو، عوام صحت مند اور ماحول دوست رویے اپنا رہے ہیں۔ قدرتی جڑی بوٹیاں اور حلال مصنوعات کی طلب بڑھ رہی ہے۔ کورونا وبا کے بعد دنیا بھر میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اب پہلے سے زیادہ حفظان صحت، صحت مند اور ماحول دوست رویے اپنا رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عوام بھی اپنی صحت بہتر بنانے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے قدرتی مصنوعات تلاش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خوبصورتی سے متعلق مقامی ماحول دوست اور قدرتی اجزاء سے تیار کردہ مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2021 اور 2026 کے لیے سعودی بیوٹی مارکیٹ سے متعلق موڈور انٹیلیجنس کی حالیہ پیش گوئی کے مطابق جدید ماحول دوست پیکیجنگ اور ڈیزائنوں کے ساتھ ساتھ قدرتی جڑی بوٹیاں اور حلال مصنوعات کی طلب بھی بڑھ رہی ہے۔ جدہ میں موجود سان فارمیسی کے مالک ڈاکٹر امانی دغریری نے عرب نیوز کو بتایا کہ کووڈ-19 کے بعد لوگ فلاح و بہبود سے زیادہ واقف ہو رہے ہیں اور وہ صحت مند طرز زندگی چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ سن فارمیسی سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے جس نے مملکت میں تیار کردہ مکمل جڑی بوٹیوں سے ذاتی نگہداشت کی مصنوعات میں مہارت رکھتا ہے۔ امانی دغریری نے بتایا کہ ہر بحران کا روشن پہلو ہوتا ہے۔ عالمی وبا نے خاص طور پر ای کامرس کی طرف منتقلی نے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دی ہے۔ امانی کا کہنا ہے کہ جلد ہمارے جسم کی قوت مدافعت کی پہلی محافظ ہے۔ کیمیکل لگانے سے یہ کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اگر جلد کو قدرتی مصنوعات پر مبنی غذا دی جائے تو اس کی چمک اور صحت برقرار رکھنے میں
مدد ملتی ہے۔ سن فارمیسی میں دغریری نے ٹوتھ پیسٹ، شیمپو اور روزمرہ استعمال کی دیگر مصنوعات طلب کرنے والی 20 تا 60 برس عمر کی خواتین صارفین پر خاص توجہ مرکوز کی ہے۔ دغریری نے کہا ہے کہ قدرتی مصنوعات کی یہ مارکیٹ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ علم پر مبنی ہنر ہے جو مہنگا ہو سکتا ہے لیکن اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی FDA نے سن فارمیسی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی لیبارٹری قائم کر کے مصنوعات تیار کرے۔ FDA نے گھر سے یا ذاتی جگہوں سے کام کرنے والے افراد کو فیکٹری بننے تک اپنی مصنوعات تیار کرنے کے لیے استثناء دے دیا ہے۔ دغریری کو اپنی مصنوعات کی تاثیر پر اعتماد ہے۔ وہ ان مصنوعات کو شفاف خوبصورت کی صنعت میں سعودی عرب کی نمایاں برانڈ کی حیثیت سے ایک وسیع علاقے میں وسعت دینے کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سعودی نوجوان نے ایسنس کے نام سے اس میدان میں قدم رکھا ہے جو سعودی صارفین کو ذاتی دیکھ بھال کے لیے ہاتھ سے تیار کردہ مصنوعات پیش کرتے ہیں۔ ایسنس اپنی صارف خواتین کو جلد کی حفاظت کے لیے گھر میں تیار کردہ قدرتی ضروری تیل پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مرد حضرات کے لیے مصنوعات کی تیاری کا منصوبہ